अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदी। सोमवार का दिन 26 मई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। बहुत अहम जानकारी है आज इमरान खान साहब के हवाले से, मखसूस नशस्तों के केस के हवाले से और भारत के हवाले से, जहाँ केरला में हाई अलर्ट जारी किया गया। ख़तरनाक तरीन मवाद कैरी करने वाला एक कार्गो शिप डूब गया है वहाँ पर केरला में। क्या सूरत हाल है बताएंगे। और जैसे ही चीन की जानिब से J-35A नए स्टेल्थ तैयारे पाकिस्तान के साथ डील की खबरें गर्म हुई, तो अब भारत ने रुजू किया है रूस की जानिब और रूस से एक नया तैयारा है, वो भी 5th जनरेशन स्टेल्थ है, वो लेने की कहानियाँ इंडियन चैनल्स नशर कर रहे हैं। लेकिन मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज का वीलॉग मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। जनाब इमरान खान साहब बानी चेयरमैन PTI अडयाला में हैं। आज एक किसी केस के सिलसिले में कुछ वकला की मुलाकातें थीं और उनकी जो बहनें हैं वो भी मिली, बैरिस्टर गौहर भी उनसे मिले हैं। तो इमरान खान साहब ने दो चीज़ें वाज़ेह की हैं। साथ ये जो इमरान खान साहब के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात की कहानियाँ जो मैं कुछ सहाफ़ियों को कोट कर रहा था, आज उस हवाले से भी मैं अपनी फ़ाइनल ओपिनियन आप तक शेयर करूँगा। पहली बात तो ये है कि मेरी राय और मालूमात के मुताबिक पसे पर्दा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे और ना हो रहे हैं एज़ ऑफ नाउ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और उसका सबूत अभी खान साहब की स्टेटमेंट्स जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ उससे आपको मिल जाएंगे। आज जब अलीमा बीबी मिली हैं उनसे, तो अलीमा बीबी ने बाहर आके गुफ्तगू भी की है। बैरिस्टर गौहर ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की है। अलीमा बीबी ने दो बातें बड़ी अहम की हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कि मुझे इमरान खान साहब ने ताकीद करके बाहर भेजा है कि ये वाज़ेह पैगाम आप बाहर वर्कर्स को, कौम को दे दें। वो क्या है कि ये मेरी पार्टी नज़रिए की पार्टी है, लोगों ने नज़रिए को वोट दिया, इलेक्टेबल्स की ये पार्टी नहीं है। वेरी ट्रू, ये तो साबित कर दिया ना उन्होंने कि जब बेशुमार सिंबल्स थे, बल्ले का निशान छीन लिया गया, तो लोगों ने सिंबल ढूंढ ढूंढ के अपनी मनपसंद जमात यानी PTI और इमरान खान के नज़रिए को वोट दिया, जो उनका जमहूरी हक है। और इसके बावजूद कि बदतरीन धांधली रिपोर्ट हुई, उसके बावजूद लोगों ने वोट दिया और सबसे बड़ी पार्टी बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो खान साहब ने आज ये कहा कि ये नज़रिए की पार्टी है, इलेक्टेबल्स की पार्टी नहीं है। और मैं तमाम अपने जो रहनुमा हैं PTI के, उनके ऊपर नज़र रख रहा हूँ। अगर कोई नज़रिए के साथ खड़ा नहीं है तो आइंदा उसके लिए जगह नहीं है। और ख़ास बात उन्होंने ये की कि वो रहनुमा जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, उनकी कोई जगह नहीं है। वो फैसला कर लें कि उन्होंने पार्टी और नज़रिए और वर्कर के साथ खड़ा होना या किसी और जानिब खड़ा होना है। तो ये पैगाम उन्होंने बिलाशुबा जो PTI की दस्तयाब क़यादत है, जो हमेशा हदफ़ तनकीद रहती है, उसके नाम किया है। मेरी इत्तलात ये हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब की दोबारा सरज़निश भी की गई है, क्योंकि मखसूस नशस्तों केस में जाके उन्होंने कुछ सूरत हाल वाज़ेह करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा जी अगली बार इस लाइन लेंथ के साथ मेरे पास ना आइएगा। अगर ये सेटअप तमाम मखसूस नशस्तें भी मुझसे ले लेता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल को ये सब भुगतेंगे। एक और ऐलान उन्होंने ये किया कि अब हम जल्द तहरीक चलाने जा रहे हैं। एक जुमला खान साहब से मंसूब है जो कोट एंड कोट हो रहा है, इनफ इज़ इनफ। इट मीन्स के खान साहब और PTI इज़ ऑल सेट टू गो फॉर अ मैस मूवमेंट। मेरी इत्तलात ये हैं कि ये ईद के बाद मैस मोबिलाइजेशन पाकिस्तान में हो सकती है PTI की जानिब से, और ये किसी एक शहर यानी सिर्फ इस्लामाबाद की जानिब रुख करने की बजाय जगह जगह हर शहर में दाखिली खारजी रास्तों पर एहतजाज की सूरत हाल बर्पा करने की कोशिश की जाएगी, जो उनका जमहूरी हक है। और बैरिस्टर गौहर को वार्निंग दी गई है। शेख वकास अकरम साहब के बारे में मैंने आपको पिछले हफ्ते खबर दी थी और साथ ये भी अर्ज़ की थी कि अली बिन गंडापुर साहब और उनके जो भाई हैं वो उनके बड़े हामी हैं, क्लास फेलोज भी रहे, HE रहे हैं। तो फ़िलहाल तो वो बचत के खाते में आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अरसा मुझे टिकते दिखाई नहीं दे रहे। आज जो खान साहब ने गुफ्तगू की उसमें ये बात जो उन्होंने कही, इनफ इज़ इनफ, दिस ऑल्सो इज़ मेंट फॉर द गवर्नमेंट, फॉर दिस सेटअप एंड ऑल्सो फॉर द PTI लीडरशिप, कि जो दोनों तरफ खेल रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो बाहर बैठे मुझे कुछ ज़िम्मेदार लोगों से मेरी बात हुई जो खान साहब से मिल के, उन्होंने कहा जी खान साहब ने कहा है कि ये जो लोग बाहर बैठ के लॉलीपॉप बेचते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, वफ़्द के हवाले से और कोई मुदाखलत के हवाले से, आई डोंट बाय इट और इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने नज़रिए पर खड़ा हूँ, डटा हूँ और बिल्कुल नहीं झुकूँगा, बिल्कुल नहीं बिकूँगा। ये उनकी वाज़ेह स्टेटमेंट थी। तो इट मीन्स कि इनफ इज़ इनफ इमरान खान साहब ने कह दिया है। और इस बात का सबूत है जो मैंने पहले वीलॉग के शुरू में खबर दी कि मुज़ाकरात नामी शय नहीं हो रही। गो कि मैं बार बार आपको मज़हर बरलास साहब की ट्वीट्स कोट कर रहा हूँ, जिनको लगता है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई अमरीकी वफ़द आया हुआ है। आज भी उनका ट्वीट आया हुआ है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं जो है वो
ان کی ملاقات ہوگی جو امریکی وفد آیا ہوا. کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ وہ کہہ رہے تھے ہفتے اتوار کی شب ہو سکتی ہے یا اتوار کی صبح ہو سکتی ہے. تو اب آپ پوچھیں کہ میں نے پھر اس کی کھوج لگایا تو میری معلومات کے مطابق نہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب عمران خان صاحب سے کسی وفد کی ملاقات ہوئی اور نہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب یا آج صبح تک ان کی کوئی ملاقات ہوئی. نتھنگ لائک دیٹ ہیز بین رپورٹڈ ایٹ آل. اور یہ سیٹ اپ پاک بھارت صورتحال کے بعد اب جس طرح کھڑا ہے مجھے نہیں لگتا کہ سونر اور لیٹر دے آر ولنگ ٹو انگیج میننگ فلی ود عمران خان صاحب. اٹ ڈز ناٹ سوٹ دیم. یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کارنر کیا جائے, پی ٹی اے کو کارنر کیا جائے, انہیں مارجنلائز کیا جائے. آن دی کانٹری خان از باؤنسنگ بیک, جو ان کا پرانا سٹائل ہے, روایتی سٹائل ہے ڈٹ کے کھڑے ہونے کا اور اعلان کرنے کا. اسی لیے وہ بار بار انف از انف کہہ رہے ہیں. اور علیمہ بی بی کو آپ یوں سمجھیں کہ شی از دی الٹیمیٹ ٹروتھ ٹیلر. جو بھی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں وہ ایز اٹ از آ کے بیان کرتی ہیں. دستیاب قیادت کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سیاسی طور پر کمپرومائز بھی ہو سکتے ہیں. تو تھوڑی بات بتا دی, تھوڑی بات گول کر دی, آدھی بات چھوڑ دی, آدھی بتا دی. علیمہ بی بی کے ہاں فلٹر لیس گفتگو ہوتی ہے, کوئی فلٹر نہیں وہ لگاتی. جو خان نے بھائی نے کہا وہ آ کے بعد بیان کر دیتی ہیں. تو یہ کہانی ہے ان سے آج ہوئی ملاقات کی. انتظار پنجوتھا کو البتہ اجازت نہیں ملی. اور مشال یوسف زئی جو کسی زمانے میں بشرا بیگم کی ترجمان بھی ہوا کرتی تھی, وہ کہتے ہیں کہ بشرا کے سیل میں گرمی ہے, 2 دن بجلی بند رکھی گئی ہے اور ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے, ڈاکٹرز بلائے گئے, بی بی کے ساتھ ظلم ہے, عمران خان صاحب کو پریشان کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ بشرا کو صرف مجھے توڑنے کے لیے قید رکھا ہے اور میں نہیں جھکوں گا. پھر مریم بٹو جو ان کی بہن, انہوں نے بھی اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. اور جو وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے والے عناصر ہیں ان کو عمران خان صاحب نے مخاطب کیا, اور یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو مخاطب وہ کر رہے ہیں. اور پھر علیمہ بی بی نے دوبارہ واضح کیا کہ کوئی میرے نظریے اور ورکر کے ساتھ نہیں تو اس کی پارٹی میں جگہ نہیں. فیصلہ کر لیں کہ آپ پارٹی کے ساتھ ہیں یا اس نظام کے ساتھ ہیں. ہیونگ سیڈ آل دیٹ, آج کی دوسری بڑی اہم خبر جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ میں نے مذاکرات کے حوالے سے آج آپ کو مکمل معلومات کی بنیاد پر خبر دی ہے کہ ایز آف ناؤ پچھلے کچھ عرصے سے جو خبریں چل رہی تھیں وہ درست نہیں تھیں. کسی قسم کے مذاکرات فی الحال نہیں ہو رہے. سونر اور لیٹر ہونے کی مجھے امکان بھی دکھائی نہیں دیتا. اور جو خان صاحب کی آج فائنل سٹیٹمنٹ ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے. ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ جب کبھی بھی میں امریکہ میں ہونے والی پیش رفت پاکستان کے حوالے سے جو ہے اس پہ کبھی بھی آپ سے بات کرتا ہوں تو 2 سے بعد نیچے بڑی تعداد میں کمنٹس کر کے تنقید کرتے ہیں, کچھ گالیوں سے بھی نوازتے ہیں, کچھ پیار کا اظہار بھی کرتے ہیں. سر آنکھوں پہ آپ کا اختلاف. میں ایک صحافی ہوں جی, میری رائے یا میری خبر پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں, بسم اللہ. گالیاں دینا آپ کی مرضی ہے, لیکن اختلاف کرنا سر آنکھوں پہ. ان کی خدمت میں صرف ایک ہی سوال میں بار بار رکھ رہا ہوں, صرف ایک سوال. جس نظریے پر رائٹلی اور رانگلی عمران خان صاحب کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے ورکر ان کے ساتھ کھڑا ہے, جس کی وجہ سے پی ٹی اے سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے, تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. کیا وہ نظریے پر کھڑا عمران خان چاہتا ہے کہ امریکہ مداخلت کرے؟ اگر آپ کے نزدیک چاہتا ہے تو پھر تو نظریہ نہیں ہے. اگر آپ کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں چاہتا تو پھر ایسی کوئی بھی جب پیش رفت ہوتی ہے باہر بیٹھ کے, میں اس کے اوپر تنقیدی رائے رکھتا ہوں کہ یہ. اور آج انہوں نے کہا بھی ہے کہ کچھ یوٹیوبرز باہر بیٹھے لوگ اس سلسلے میں لالی پاپ دیتے ہیں, یہ اسی لیے کہا ہے انہوں نے. اور دس ایگزیکٹلی وائی کہ آپ مجھے بتائیں نا, باہر بیٹھی جتنی بھی مووز ہیں ان کے اوپر کبھی عمران خان نے بات کی ہے؟ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ آیا, جو ولسن کے ٹویٹ آئے, برگمین کے ٹویٹ آئے, اب یہ ٹام لینٹس کانگریس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے جو میں نے کل ذکر کیا. اس سلسلے میں کبھی عمران خان نے کو بیان دیا کہ بڑا خوش آئند ہے؟ کبھی کو بیان دیا ہو؟ نہیں دیا. تو یہ دل کو تسلی دینے کے لیے تو اچھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جس شخص کا نام عمران خان ہے, یہ نوٹ کر کے رکھ لیں, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے نام پہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیل کرے یا اس کی بنیاد پہ پاکستان کو ایکسپلائٹ کرے. مارک مائی ورڈز, گالیاں یا تنقید بعد میں میرے پہ کر لیجیے گا, ٹھیک ہو گیا. مخصوص نشستوں کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو خبر یہ لے لیں کہ محترمہ جو جسٹس مسرت ہلالی صاحب ہیں, انہوں نے بڑا مائنڈ کیا ہے آج, کیونکہ جو وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب, انہوں نے کہیں منہ سے نکل گیا کہ مسز ہلالی انہوں نے کہا. تو محترمہ جو جسٹس صاحب ہیں آئینی بینچ کی مسرت ہلالی صاحبہ, انہوں نے کہا, شدید رد عمل دیا کہ میرے نام کے ساتھ میرے والد کا نام ہے. مجھے آپ کی بات بہت بری لگی. مخدوم صاحب نے پھر اس پہ معذرت کی. وہ سمجھے کہ شاید مسز ہلالی یعنی ان کے شوہر کا نام ہے, یہ ان کے والد کا نام ان کے ساتھ لگا ہوا ہے, جس پہ انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا. بہرحال
آج اس سلسلے میں دو لوگوں کے تبصرے بڑے اہم ہیں۔ ایک تبصرہ ہے جناب مطیع اللہ جان صاحب اور ثاقب بشیر صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ بہت جلدی میں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، اس خاکسار کی ناقص رائے یہ ہے کہ آئینی بینچ نہ صرف جلدی میں ہے بلکہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملتی دکھائی بھی نہیں دے رہی۔ سنی اتحاد کونسل کا نام لے لیں، پی ٹی آئی کا نام لے لیں، یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ جو ووٹ لوگوں نے دیے وہ پی ٹی آئی کو دیے۔ سمبل تھا یا نہیں تھا، کیوں لیا گیا، یہ بات کی بات ہے۔ ایک فیصلہ بھی ان کے حق میں جسٹس منصور علی شاہ کر گئے تھے، اس فیصلے پر عمل درآمد بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک جماعت کو ووٹ دیے، عوام نے، اس ووٹ کی بنیاد پہ لوگ منتخب ہوئے۔ وہ جو لوگ منتخب ہوئے تو پاکستان کا ضابطہ یہ کہتا ہے کہ اس حساب سے انہیں مخصوص نشستیں ملیں گی۔ تو یہ فارمولہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ جو نشستیں بنی پی ٹی آئی کی 80، 85، 100 جتنی بھی ہیں، جس میں کوئی مائنورٹی کی سیٹ نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، وہ جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ آپ کیسے نون کو یا کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ لیکن پاکستان ہے، آئینی بینچ ہے، دلائل ہیں اور فیصلے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ تو بہرحال آج اس میں دو بڑے اہم تبصرے، ایک جناب مطیع اللہ جان صاحب کا ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آئینی بینچ بہت جلدی میں ہے، مخصوص نشستوں کا فیصلہ الٹنے کے لیے ہیرے ججز نے اپنے گناہ بخشوانے سعودی عرب بھی جانا ہے، اس لیے انہیں جلدی ہے، حج سے پہلے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ ایسا فیصلہ جس پر 10 ماہ سے عمل نہیں ہوا، عمل نہ کرنے پر توہین عدالت بھی نہیں لگی، لیکن اس فیصلے کو 2 منٹ میں الٹا لٹکا کر 15 منٹ میں عمل بھی ہو جائے گا۔ یہ ان کی اوپینین ہے۔ اس کے ساتھ جو حسن ایوب صاحب ہے، جن کا راوی ہمیشہ چین لکھتا ہے، ان کا تبصرہ بھی معنی خیز ہے۔ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، پی ٹی آئی اراکین کو آزاد ڈکلیئر کیا جائے گا۔ یہ دونوں نے اپنا اپنا تھیسس دے دیا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہو کہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ کیس مخصوص نشستوں کا گیا تھا، سنی اتحاد کونسل کی اپیل تھی۔ پھر جولائی 2024 میں سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ سنایا تھا، منصور علی شاہ صاحب کی بڑی تاریخی سٹیٹمنٹ تھی، اور ستمبر 2024 میں تفصیلی فیصلہ آیا تھا 70 صفحات کا، جس میں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو نوٹیفائی کرنے کا حکم دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ جسٹس منصور کا یہ فیصلہ تھا، جسٹس امین الدین جو ابھی آئینی بینچ کے سربراہ ہیں اور جسٹس نعیم افغان، انہوں نے اور دیگر نے اختلاف کیا تھا۔ 8 ججز تھے 13 میں سے جنہوں نے ای سی پی کو کہا کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں مخصوص نشستوں کے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ تو اس کا حوالہ دے رہے ہیں مطیع اللہ جان کہ وہ فیصلہ آئے ہوئے 10 ماہ ہو چکے ہیں، اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور اس پر عمل نہ کرنے پر توہین عدالت بھی لگ رہی، لیکن الٹا اس فیصلے کو کرنے میں 2 منٹ بھی لگیں گے اور 15 منٹ میں عمل درآمد بھی ہوگا۔ یہ ایک موجودہ صورتحال تھی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آگے آ جائیے، آج جو سماعت ہوئی اس میں 2-4 سوال ایسے تھے جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہاں معاملہ جائے گا، کیونکہ جسٹس مسرت ہلالی صاحب کہہ رہی تھیں کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں پر کیسے دعویٰ کیا، سنی اتحاد کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں، پارلیمان میں آنے والی جماعت میں آزاد امیدوار شامل ہو سکتے ہیں، جو سیاسی جماعت پارلیمان میں ہی نہ ہو اس میں کیسے آزاد لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آزاد اراکین نے جیتی ہوئی پارٹی میں شامل ہونا تھا۔ جسٹس شاہد بلال نے پوچھا کہ آپ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں میں فریق تھی، جو جماعت فریق ہی نہ ہو اسے نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ لیکن جسٹس جمال نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں اگر پی ٹی آئی کو نہ ملیں اور نون لیگ کو ملتی ہیں تو پھر نون لیگ کی سنگل میجورٹی پارلیمان میں بن جائے گی، اور پیپلز پارٹی پہ جو ان کی ریلائنس ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے گی۔ یہ اس کی باریک واردات ہے۔ آگے 2 اور بڑی اہم خبریں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو پچھلے دنوں عرض کی تھی کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ امریکی سرکار بڑی کمفرٹیبل ہے۔ لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے، میں نے بار بار حوالہ دیا کہ میرے ایک بڑے اہم ذمہ دار ڈپلومیٹ سے ملاقات ہوئی جس نے بتایا کہ وہ موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہے۔ میری بات آپ نہیں مان رہے تھے، اب جو پی ٹی اے کے چاہنے والے ہیں وہ جناب شہزاد اکبر صاحب کی بات کو مان رہے ہیں، وہ بھی وہی بات کریں جو فقیر کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی موجودہ سیٹ اپ نے ٹرمپ کو کیسے شیشے میں اتارا، ایک ویلاگ انہوں نے کیا ہوا ہے، لمبی چوڑی وہ کہانی بیان کر رہے ہیں، میں نے ذرا اور طریقے سے خبر بیان کر دی تھی۔ کہنے کا مقصد میرا بھی اور شہزاد اکبر صاحب کا یہی تھا کہ سیٹ اپ کے ساتھ ٹرمپ سرکار بڑی کمفرٹیبل ہے، اس لیے امریکہ میں جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے وہ فار ٹائم بینگ ہوگی، اس سے کچھ بامانی طور پر حاصل نہیں ہوگا، یہ میری رائے ہے۔ 2 سے 3 بڑی دلچسپ خبریں ہیں، وہ بھی سنتے جائیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ شاید لوگ چاہیں کہ وہ فرانسیسی صدر کے ساتھ کیا ہوا، میکرون کے ساتھ
وہ ویتنام کے دورے پر پہنچا تو اس کی جو اہلیاں ہیں جو ان کی کبھی استاد ہوا کرتی تھیں ان کو محبت میں گرفتار ہو گئے فرانسیسی صدر، ان سے شادی کر لی، عمر میں ان سے بڑی ہیں، تو وہ اتر رہے ہیں تو طیارے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اچانک ایک ہاتھ آتا ہے اور یوں اسے نوچ کے پرے کر دیتا ہے۔ تو بہرحال پہلے تو جو فرانسیسی صدارتی پیلس اس نے کہا یہ ویڈیو درست نہیں ہے، پھر کہا گیا یہ اے آئی جنریٹڈ ہے، لیکن تصدیق ہو گئی کہ یہ ویڈیو درست ہے۔ وہ ساؤتھ ایسٹ ایشین دورے پہ ہیں ممالک کے، تو ویتنام پہنچے تھے اور جیسے ہی جہاز کا دروازہ کھلتا ہے تو ان کی اہلیہ کا ہاتھ سرخ رنگ کے لباس میں ان کے چہرے کی جانب بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ میکرون پچھلے 2-3 ویڈیوز کی وجہ سے خاصے متنازع ہوئے، چاہے وہ جرمن چانسلر کے ساتھ بیٹھے لفافہ سمیٹ رہے ہیں کاغذ جس میں کہا جا رہا تھا کوئی ممنوع پاؤڈر ہے، یا پھر ترکیہ کے صدر کے ساتھ ان کا مکالمہ، یا پھر یہ واقعہ۔ اس پہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی معاف کر دیں، ویڈیو درست ہے، پریشان نہ ہوں، کول ڈاؤن، یہ پیار کرنے والے پریمی جوڑوں کا آپسی پیار محبت تھا اور مجھے پیار سے وہ یوں کر رہی تھی۔ تو بھائی یہ شکر کریں کہ وہ پیار محبت کا استعارہ تھا، ورنہ بیگم صاحبہ جو ہوتی ہیں وہ چپیٹ تھپڑ چنڈ وہ بھی کروا سکتی ہیں اگر پیار محبت زیادہ سر پہ چڑھا ہوا ہو، لیکن شکر ہے ان کی جان صرف یہاں تک چھوٹ گئی۔ تو یہ خبر درست ہے، وہ کہہ رہے ہیں پلے فل سی مومنٹ ہے بٹوین دی کپل۔ اب جو میں نے خبر 2 آپ کو دی تھیں بڑی اہم ہے، وہ ذرا دھیان سے سن لیں، وہ بھارت کے حوالے سے۔ بھارت کی ایک سٹیٹ ہے کیرلا، یہ وہی سٹیٹ ہے جہاں سے ششی تھرور کا تعلق ہے، اور اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو اروندھتی رائے بھی اس ریاست سے ہیں۔ شری شانت ایک پلیئر ہوتے تھے فاسٹ بالر، اوسا کر دیتے تھے بلہ اٹھا کے، ان کا تعلق، سنجو سیمسن کا تعلق بھی یہاں سے، رابن تھاپا کا بھی یہاں سے۔ تو یہاں پہ ان کی ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے کوچی کی، یہ اس کوچی کی بندرگاہ سے کوئی 38 نوٹیکل مائل آپ کہہ لیں، کوئی 100 کلومیٹر دور سمندر سے ایک طوفان جب آیا وہاں پہ تو اس ریاست میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا، بڑی خوفناک صورتحال ہے وہاں پہ برپا، میڈیا اسے ہائی نہیں کر رہا۔ تو یہاں ایک لائبیرین جہاز آیا کارگو، اس کے اندر بڑا اہم مواد تھا، خطرناک بھی، فیول اور آئل بھی تھا، لیکن کچھ زہریلا اور تابکاری مواد بھی کہا جا رہا ہے وہ اس میں شامل تھا۔ تو یہ خطرناک مواد سے لدا کارگو جہاز ڈوبا وہاں پہ، جس کے بعد الرٹ جاری ہوا۔ ساحل کے قریب چونکہ ڈوبا اس لیے کارگو سے رساؤ جو ہے، یعنی اس میں جتنے کنٹینر تھے اس کا رساؤ جب ہو رہا ہے تو اس لیے پوری ساحلی پٹی میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کوچی ساحلی شہر ہے اور یہ وزنجم بندرگاہ جو ہے اسی کیرلا ریاست کی، یہ نیچے بالکل بھارت کا جو بالکل نکر بنتی ہے نا شری لنکا کے ساتھ، ایک جانب آ جاتا ہے ان کا تامل ناڈو، ایک اوپر آ جاتا ہے کرناٹکا، اور بیچ میں پٹی کی صورت میں یہ کیرلا کی ریاست ہے، اور یہ واحد ریاست ہے جہاں پہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا رول کرتی ہے۔ بڑی ترقی پسند لوگ ہیں یہاں پہ جو رہتے ہیں، لیکن یہ بڑا پرابلم ہوگی کیونکہ یہ اہم سیاحتی علاقہ بھی ہے۔ یہ جو بندرگاہ کا ہے 24 افراد عملے میں شامل تھے جن کو بچایا گیا ہے، 640 کنٹینرز تھے جو اس جہاز میں شامل تھے اور سب کچھ ان کنٹینر سے بہہ رہا ہے۔ 13 کنٹینرز ایسے ہیں جو میں نے مختلف خبریں بھارتی چینل سے دیکھی جن میں انتہائی خطرناک مواد ہے، اور 12 کنٹینرز ایسے ہیں جن میں کیلشیم کاربائڈ نامی کیمیکل ہے۔ یہ بڑا خطرناک کیمیکل ہے، یہ یوزلی یوز ہوتا ہے زراعت اور سٹیل کی انڈسٹری میں، اور 370 ٹن فیول اور تیل بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ پوری جو ساحلی پٹی ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور وہاں پہ ہائی الرٹ ہے، میڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اسے ڈاؤن پلے کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اسی فقیر نے عرض کیا کہ پاک بھارت جنگ کے بعد چین سے پاکستان J-35 جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے 5th جنریشن تیارے ہیں وہ لینے کے قریب قریب ہے۔ پھر پوری دنیا میں خبریں، حامد میر صاحب نے بھی لاک کیا، سب نے ڈسکس کیا، ناچیز بھی کر چکا تھا، تھوڑے بہت لوگ دیکھتے ہیں لیکن خیر ہے۔ تو اب اس خبر کے بعد انڈین میڈیا بالخصوص روسی جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ فریم کر رہے ہیں کہ روس کا ایک جہاز ہے جس کو Su-57E کہا جاتا ہے، یہ بھی اسٹیلتھ ہے، یہ بھی 5th جنریشن ہے، یہ چینی اس جہاز کا توڑ ہے۔ تو روسی تجزیہ نگاروں نے، اوپینین میکرز نے بھارت کے حوالے سے کہا کہ بھارت کو یہ طیارہ خریدنا چاہیے، اور بھارت کے اندر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ جو CNN 18 نامی ان کا نیوز چینل، اس نے بھی کہا کہ بھارت یہ طیارے خرید سکتا ہے۔ یہ روس نے بھارت، کیونکہ چین کھل کے آ گیا بھارت کے حق میں، تو روس بھی کھل کے چین آ گیا پاکستان کے حق میں، تو روس بھی کھل کے بھارت کے ساتھ اپنی ٹائز جوڑ رہا ہے۔ انہوں نے 3 آفرز کر رکھی ہیں بھارت کو کہ آپ لوکل پروڈکشن کر لیں اس Su-57E طیارے کی جو یوکرین جنگ میں استعمال ہو چکا ہے، اور یہ جو ابھی لیما 2025 ایکسرسائز ہو رہی ہے وہاں بھی اس نے اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ اور دوسرا ماڈرنائزیشن آف Su-30 جو ان کے پاس آلریڈی ہیں، اور تیسرا کہ آپ ایڈوانس میڈیم کمبیٹ کا جو طریقہ کار ہے اس میں روس سے مستفید ہوں۔ تو روسی میڈیا الجیریا کے بارے میں خبر ہے کہ یہ 2025 میں فروری میں روس سے جہاز لے چکا ہے۔ تو بیلنس آف پاور کرنے کے لیے
اب انڈیا کی توجہ پھر روس کی جانب ہے، مگر بات وہی ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ مشین رافیل ہے یا سو 57 ہے یا چینی طیارہ ہے یا GF-17 تھنڈر ہے، میٹر یہ کرتا ہے اسے چلا کون رہا ہے، اڑا کون رہا ہے۔ تو جہاں رافیل کے اوپر آپ نے ناریل، ہری مرچیں، لیمو باندھے تھے، یہی نہ ہو کہ سو 57 کے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی ہو جائے۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔